बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। मैं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज यही कहेंगे कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे, जबकि 27 फरवरी का दिन है, तारीखी दिन है। दिफाई वतन के हवाले से भी अगर बात करें तो पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने आज से 5 साल कबल भारतीय त्यारे मार गिराए। बड़ा एक अहम दिन है, उसी पर आज बात करेंगे। जबकि कल पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी हल्फ ले लिया, एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। इस पर बात करेंगे और इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टी फंटास्टिक, आपको याद होगा 5 साल कबल, जब भी वैसे अगर हम हकीकत की बात करें कि भारत ने दुश्मन ने मैली आंख से हमारी तरफ देखा है, तो पाक फौज ने हमेशा बड़ा बेहतरीन जवाब दिए। देखिए, आप जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि 27 फरवरी 2019 को भारत की तरफ से दरअंदाजी की गई पाकिस्तान में, और 2 भारतीय दरअंदाज त्यारे जो थे, जो उनको पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया के शाहीन हैं उन्होंने मार गिराया। एक त्यारे का मलबा जो है वो आज़ाद कश्मीर में गिरा और दूसरे त्यारे का, भारतीय त्यारे का जो मलबा है वो मकबूजा कश्मीर में गिरा। भारतीय वो गिरफ्तार भी हुए, और जो पायलट थे भारतीय अमीर लंदन, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। और इस तरह इससे पाकिस्तान ने अपनी जो सलाहियत है, दफाई सलाहियत जो है उसका भरपूर एक जो है वो मुजाहरा किया, और भारतीय जो जारहियत है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की तरफ से, फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। और इससे जो है उस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक जश्न का समा था, और पूरा मुल्क जो है वो फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। और उस वक्त जो भारतीय मीडिया था, भारतीय मीडिया भी भारतीय फ़ौज की तरह, भारतीय हुकूमत की तरह जारहाना और जारहियत का मुर्तकब हमेशा होता था, उसको जो है इस वाक़े के बाद जो है वो सांप जो है वो सूंघ गया, खामोशी तारी हो गई, उनके पास जवाब ख़त्म हो गया। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने फिर जो है कशीदगी के खात्मे के लिए, इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो है वो फिर एक मिसाली किरदार अदा किया, और अमीर लंदन को जो है वो खैरसगाली के तहत जो है वो वापस किया, भिजवाया इंडिया। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद जो है भारतीय रवैया जो है उसमें फिर जो है वो तब्दीली आई, और फिर उसी तरह जो है वो जारहाना गुफ्तगू जो है वो भारतीय हुक्मरानों की तरफ से जो है वो आना शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो है वो मौसर जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो दिया गया, उसको भारतीय ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसको जो है वो याद रखा जाएगा, बल्कि सबसे ज्यादा इस वाक़े को मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर याद रखा जाएगा। और भारत को, भारतीय हुक्मरानों को इस वाक़े से जो है वो सबक सीखना चाहिए जो अब तक नहीं सीख सके। अब तक सबक नहीं सीख सके, भारत को जो है वो सबक सीखना चाहिए। और 27 फरवरी वो दिन मुझे भी याद है, आपको, हम सारे मोहतरम दोस्त हैं, आप लोग याद होगा कि किस तरीके से जो भारत जो है वो हमेशा की तरह एक गीदड़ भपकियाँ धमकियाँ देने पर उतर आया था, तो कितना खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन जवाब दिया जब इनके 2 त्यारे, इनके भारतीय त्यारे जो हैं वो गिराए, और एक जो अभिनंदन को जब गिरफ्तार किया गया। बल्कि मुझे याद है वो वीडियो, मुझे कि उसको रेस्क्यू भी किया बाकायदा पाक फौज के जो है, वहाँ पर उसको बचाया वहाँ से लोगों से। तो ये पाक फौज का एक बड़ा बहादुरी वाला और एक मिसाली किरदार हमेशा से रहा है, और पाक फौज यकीनन हमारा फ़ख्र है। यकीनन पाक फौज के जवान हमारे भाई हमारा फ़ख्र है। और आज हम जो सुकून की नींद सोते हैं, ये हमारे भाई जागते हैं तो हम सोते हैं। 27 फरवरी उसकी 3 बड़ी हकीकतें दुनिया के सामने आश्कार हुई। पहली कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान अपने दिफा में कितना आगे जा चुका हुआ है, कितना काबिल है, और किसी भी दुश्मन का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। दूसरा
کہ ہمیں خطے کا امن کتنا عزیز ہے کہ ہم نے ابھینندن کو پکڑا, اس کو اچھی سی چائے پلائی اور پھر اس کو واپس کر دیا. جس پہ اس نے کہا ٹی واز اور فینٹاسٹک. تیسری جو دنیا پر آشکار ہوئی کہ انڈیا کتنا جھوٹ بولتا ہے, جی. وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا انڈین میڈیا نے, آپ سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہ پاکستان کا ہم نے F-16 طیارہ مار گرایا ہے. اس کا کوئی ثبوت اس کا نہیں, کوئی جھوٹا ثبوت نہیں. پروپیگنڈا. ایون کہ جس کمپنی نے یہ بنایا F-16 طیارہ, انہوں نے کہا یہ اس کے پارٹس ہی نہیں ہیں. جی. تو تین چیزیں دنیا اس کا پر ایک واضح ہوئی. منفی پروپیگنڈا, جھوٹ, بالکل. وہ بھی بے نقاب. اور ہمارے وہ قابل فخر ہمارے وہ حسن صدیقی صاحب جنہوں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور دشمن پر واضح کیا کہ ہم امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم نے ہمیشہ امن کے لیے آگے قدم بڑھایا ہے, لیکن وہ بزدل دشمن ہے, چھپ کے وار کرتا ہے, لیکن جب اس حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا دفاع کا ناقابل تسخیر ہے. ہمارے مسلح فوج کے جوان, تمام ہماری جو فورسز ہیں, تینوں مسلح فوج کے جوان, اور ہمیں فخر ہے, اور کسی دشمن کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ دیکھ سکے, کیونکہ دشمن ہماری صلاحیت سے کتنی بار آزما چکا ہے ہمارے بازوؤں کو. جب بھی اس نے ہمارے بازوؤں کو آزمانے کی کوشش کی ہے, ہم نے پہلے سے بڑھ کے اسے جواب دیا ہے, اور ایسا جواب دیا ہے کہ فینٹاسٹک ٹی. انڈیا بس صرف ایک جواب وہ چاہے وہ کبھی نہیں بھولے گی. ضیاء بھائی وہ کہہ رہے ہیں فینٹاسٹک ٹی, اور وہ واقعی بات درست ہے کہ بھارت نے جب بھی میلی آنکھ سے وطن عزیز کی طرف دیکھا ہے تو پاک فوج کے بہادر جوان ہوں, فوجی افسر ہوں, شاہین ہوں, ہمیشہ جواب دیا. اور اس وقت کا دور اگر ہم یاد کریں, زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, تو جب بالکل یہ بات الفت بھائی کی ٹھیک تھی کہ ہم نے تو ثبوت کے ساتھ کہ ان کا طیارہ جو گرا وہ دکھایا, پھر اس کے بعد جو ان کا ابھینندن گرفتار کیا, پھر جو ہے وہ سارا کچھ, اور پھر جذبہ ہمارا ہمیشہ پرامن ملک ہونے کا بھی ہم نے ہمیشہ ثبوت دی ہے. عمر, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اگر ہم اس وقت کے عالمی جرائد دیکھ لیں یا ایون بھارتی اخبار دیکھ لیں, جب بھارت نے پہلے یہ کہنا شروع کیا کہ اس نے پاکستان کا طیارہ مار گرایا, تو وہاں پہ جو ذمہ دار صحافی تھے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس ایسے ثبوت نہیں ہے, آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ چند ہی, آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, چند ہی دیر میں وہ ساری کی ساری حقیقت کھل گئی کہ ایسا کچھ نہیں تھا. اب اس کے بعد آپ فوری طور پہ عالمی جرائد اس وقت کے پڑھ لیں, تو اس وقت انہوں نے جو پاکستان کا جو ایک مثبت امیج پیش کیا پوری دنیا میں اور پورے پاکستان کا, آپ دیکھیں کہ یہاں ہم معاشرے میں رہتے ہیں, جس خطے میں رہتے ہیں, پاکستان ہو, بھارت ہو, بنگلہ دیش, کسی کے گھر کوئی پتھر بھی پھینکے تو لڑائی ہو جاتی ہے. پاکستان نے جب بھارت کے طیارے کو مار گرایا, جو جس جگہ وہ پائلٹ بھارتی پائلٹ ابھینندن اترا یا گرا تھا, وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو مارا نہیں تھا, لیکن فوری طور پہ وہاں پہ پاک فوج کے بہادر جوان پہنچے, انہوں نے اس کو وہاں سے لیا اور چلے گئے, اس کو اپنے پاس رکھا, جس کی اس نے تعریف کی ہر لحاظ سے, مہمان نوازی کی بھی, اپنے اچھے اخلاق کی بھی, اس کو عالمی جرائد نے بھی رپورٹ کیا. پاکستان کا ایک بہت مثبت پہلو گیا, بہت مثبت اجاگر ہوا کہ جناب پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے. عمومی طور پہ پاکستان کے جو دشمن ملک ہیں, اگر آپ عالمی جرائد پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو منفی پروپیگنڈا. اور جس ضیاء بھائی کی بات کر رہا ہوں, نہ صرف ہم نے ان کا طیارہ مار گرایا, اگلے دن اس کو انہی کے گھر میں جا کے بھرپور جواب بھی دیا اور کہا کہ اب صاحب برابر آگے بڑھو گے تو پھر اس سے زیادہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی حکومت تھی, وہ حکومت اس موقع پہ ساری ریاست اکٹھی ہو گئی تھی. پاکستان نے خود اس کا عمومی طور پر آپ کو پتہ ہے جنگی قیدیوں کی واپسی کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں, تو لیکن ہم نے اگلے ہی دن اس کو, اور میں اور آپ اس وقت واگا بارڈر پہ تھے جب یہ اس کو ابھینندن کو واگا کے راستے جو ہے وہ بھارت کے حوالے کیا گیا تھا, تو پاکستان نے اس کے عہدے کا, یعنی کہ یہ ایک اچھی افواج کی نشانی ہے نا کہ پاکستان نے اس افسر کو, بھلے وہ دشمن کا تھا, ہم جس مذہب کے ماننے والے وہاں پہ بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے, بھلے وہ دشمن ہو, اپنے اخلاق سے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. تو پورے پاکستان نے, پوری افواج پاکستان نے ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, جس کی اس نے تعریف بھی کی. ہم واگا بارڈر پہ تھے, شام کے وقت, مغرب کے وقت جو ہے اس کو واپس کیا گیا. آپ, میں, الفت صاحب تھے, صدیقی صاحب تو ویسے ہمارے استاد ہیں, تو اس وقت وہاں پہ جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو شام کا وقت تھا, اس کو بڑے باحفاظت وہاں پہنچایا گیا. ان کی مسز آئی ہوئی تھی, بھارت کے کچھ اور سفارتکاری کے لوگ تھے جو جہاں پہ موجود تھے, اور باقاعدہ اس کو اسی طرح عزت احترام کے ساتھ واپس لوٹایا گیا. اگر آپ دونوں ملکوں کے درمیان ماضی میں لڑی ہوئی جنگیں دیکھ لیں تو پاکستان کے قیدیوں سے اتنے اچھے سلوک نہیں ہوئے, لیکن پاکستان نے اس موقع پہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, سفارتی لحاظ سے بھی, سفارتی لحاظ سے بھی, امن کے لحاظ سے بھی, اور ایک دوست کو, ایک دشمن ملک کو ایک پیغام بھی دیا کہ ہم ساتھ ہیں, خطے کا امن ہمیں چاہیے, ہم اپنے دفاع پہ کوئی کمی نہیں رکھیں گے. اور جیسے الفت صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ پاکستان نے اگلے ہی دن جو ہے وہ
اس کو حساب برابر کیا، پھر اس کو کہا کہ اب ہم آپ اور کا یہ بھی بتا دیا کہ ملکی دفاع جو ہے وہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے، کہ ہماری وطن کی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، فضائیں بھی محفوظ ہیں، اور کوئی کسی قسم کا ود پروف جسے کہتے ہیں، کوئی جھوٹا ڈرامہ یا پروپیگنڈا انڈیا کی طرح نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت رہی ہے تو پوری پاکستان ریاست بن کے ہمیشہ بھارت کو دعوت دیتی ہے۔ آپ عالمی جرائد پڑھ لیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بھلے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، بھلے وہ بارڈر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو، بھلے وہ تجارت ہو۔ پاکستان کی تو ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ پورے خطے میں امن رہے، امن کے ساتھ سارے جو ہے وہ مسائل حل کیے جائیں، لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی اس کا شرارت کا سلسلہ جو رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ضیاء صاحب، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خالد کریم صاحب، کل ایک بڑا اہم دن تھا حکومت سازی کا عمل کے حوالے سے اگر بات کریں پنجاب اور سندھ میں۔ مراد علی شاہ سندھ میں جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے، لیکن پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے کل باقاعدہ طور پر حلف لیا پنجاب اسمبلی میں۔ ہم سارے ہی موجود تھے وہاں پر، تو 220 ارکان اسمبلی کی حمایت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، اس کے بعد گورنر ہاؤس میں ان کی اوٹ ٹیکنگ سرمنی ہوئی۔ قائد پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر بھی موجود تھے۔ پھر ایک مصروف ترین دن بھی گزارا۔ کیسے دیکھتے تاریخی مومنٹ خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب؟ دیکھیے کہ کل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں اور پھر حلف کی تقریب میں جو ہے ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ایک اچھی روایت جو ہے وہ قائم کی گئی۔ اسی طرح جس طرح ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور اسی طرح اب یہ ایک اور اچھی روایت اور مثال ڈالی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں اب وہ منتخب ہوئی ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل ان کی جو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جو پہلی ان کی اسپیچ تھی اسمبلی کے فلور پر، اس میں بھی جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے واضح کیا کہ وہ اب صرف نون لیگ کی وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا کہ میں سب کے لیے ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، نہیں دیے 12 کروڑ جو میں عوام کی خدمت عوام ہے، خواہ ان کا کسی بھی جماعت کسی بھی دڑے سے جو ہے ان کا تعلق ہو، میں پورے ایک اچھے جذبے کا خالد صاحب اچھا اظہار کیا۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ ایک جو ہے اپوزیشن جو تھی پنجاب اسمبلی کے اندر، اس کو بھی مفاہمت کا ایک پیغام جو ہے اب وہ بھی بڑا واضح مریم نواز صاحبہ نے بڑے واضح انداز میں کیا، اور کافی دیر تک اب وہاں موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ اجلاس کی جو کاروائی ہے اب وہ رکی رہی، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اسپیکر کو یہ تجویز دی گئی کہ اپوزیشن کے جو ارکان بائیکاٹ کر چکے ہیں، ملک محمد احمد خان صاحب بار بار اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کو واپس بلایا جائے، ایوان میں بلایا جائے، ایوان کی کاروائی میں حصہ لیں، اب وہ چیف منسٹر کا جو انتخاب ہے اس عمل میں شریک ہوں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ پرپوزل جو ہے اسمبلی میں دیا گیا،
اور اس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے نون لیگ کے ارکان پر مشتمل ایک وفد اور کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے ان کو واپس لانے پر آمادہ کرنے کے لیے بھجوائی گئی، لیکن جو اپوزیشن ارکان تھے وہ اسمبلی میں نہ آئے، اور اس کے بعد ان کا رویہ تو پھر بڑا منفی ہو جاتا ہے پھر. اور دیکھیے کہ آپ نے پھر دیکھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد روڈ میپ ترقی کا، صوبے کی خوشحالی کا، عوام کی خوشحالی کا روڈ میپ جو ہے وہ بھی فلور پر جو ہے اسمبلی کے فلور پر پیش کیا، اور اپنا جو ان کا گورننس کا جو ان کے ذہن میں ماڈل ہے، جو ویژن ہے، وہ بھی اسمبلی کے فلور پر دیا، جس کے تحت جو ہے خاص طور پر صوبے میں ترقی کے لیے اور ہیلتھ کے شعبے پر جو ہے ایک بڑا فوکس ان کی گفتگو کے اندر آیا کہ ایمرجنسیز کے اندر مفت جو ادویات ہیں وہ فراہم کی جائیں زراعت گی، کے حوالے سے بھی اور اس طرح جو وہ دوسری جو اسپتالوں کے اندر جو حالات ہیں، صورتحال سولرائزیشن پہ بھی جائے گا، اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایمرجنسی سروس جو ہے اس کو بھی جو ہے تمام انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ اور سولرائزیشن پہ بھی بات کی. جی الفت مغل صاحب، ایک بڑا جذباتی سا منظر بھی دیکھنے میں آیا، کیونکہ آپ تو ایک طویل عرصے سے کشمیر بھی ان کے ساتھ دوروں میں جاتے رہے، کور کرتے رہے، ضیاء بھائی بھی اکٹھے ان کو کوریج بھی کرتے رہے. وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کو جیل میں لایا گیا، جیل سے عدالت میں لایا گیا، اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، شدید گرمی اور برا حال تھا، اور اس سے لے کے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی اگر آپ دیکھیں تو داستان ہے مریم نواز صرف میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہونے کے ساتھ ایک پولیٹیکل سٹرگل نظر آتی ہے. اور کل اگر ہم ایک دیکھیں پنجاب اسمبلی میں ایک جذباتی منظر تھا، ان کی والدہ کی تصویر دیکھیں، ایک بڑی سعادت مند بیٹی ہونے کا ثبوت تو ہمیشہ انہوں نے دیا، اس خاندان نے دیا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر لگا کے پھر ایک اپنی جو سپیچ کی. اور پھر ہم مریم نواز کی جب ہم ایک سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو والد کے سامنے گرفتاری دے دینا، ایک بہادر بیٹی ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا. اور وہ مجھے یاد ہے ہم اکٹھے کور کرتے تھے کہ جب جیل میں انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا میں کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں لوں گی، اور بدترین سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. لیکن جب انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بدلہ لینے نہیں آئی، میں عوام کی خدمت کے لیے آئی. یقیناً عمر بھائی کل کا دن بڑا اہم دن تھا اور بڑا خوشگوار لمحات تھے، ظاہر ہے ہمارے لیے بھی اور ہر پاکستانی کے لیے، کہ ہم نے ایک دنیا کو میسج دیا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی قابلیت رکھتی ہیں، اتنی صلاحیتوں کی مالک ہیں کہ وہ ہمیں لیڈ کر سکتی ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12.5 کروڑ آبادی کے صوبے کو لیڈ کرنے جا رہی ہیں. اور جہاں تک ان کی پولیٹیکل سٹرگل کی بات ہے، جو لوگ جانتے ہیں 12 اکتوبر 1999 سے وہ انہوں نے اپنی باقاعدہ سیاست اپنی والدہ کے ساتھ وہ باہر نکلی. مجھے یاد ہے اس وقت میں کراچی ہوتا تھا جب میاں نواز شریف صاحب کو لانٹی جیل میں رکھا گیا تھا اور ATC کورٹ لایا جاتا تھا، تو مریم نواز شریف صاحب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ہوتی تھی. پھر ظاہر ہے ایک جذباتی منظر ہے، اور ماں بیٹی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، ظاہر سارے رشتے ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ جب آپ اپنی سٹرگل کے بعد آپ اچیو کرتے ہیں، کوئی مقام لیتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ پیاروں کی کمی بہت زیادہ آتی ہے. یقیناً کل مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنی والدہ کی کمی یاد آ رہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں 15-20 دن ان کے ساتھ گلگت بلتستان کے اور 15 کشمیر میں رہا ہوں. وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ خاتون ہیں، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ ڈیلیور کریں گی. وہ ان کا شوق ہے، یہ سیاست اور یہ ساری چیزیں ان کا شوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کل اپنی سپیچ میں ایک تو تمام کو میسج دیا کہ اب الیکشن ہو گئے، انتقام چھوڑیں، اب مل کے آگے چلنا ہے. انہوں نے جو اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، سولرائزیشن کا ذکر کیا، اور 5 IT سٹی بنانے کی انہوں نے بات کی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک روزگار جنریٹ ہوگا، خود کفالت کی طرف ہم جائیں گے اور لوگ خود وہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شوق بھی اور ان کے ساتھ ٹیم بھی اچھی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کو اگر ہم بالکل بلال کیانی، باقی ساری ٹیم، اور خود میاں نواز شریف صاحب ان کے پیچھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں. تو پھر کل ایک جذباتی منظر یہ تھا کہ جب انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے والد سے ملی، تو یقیناً
وہ منظر جب انہیں اپنے والد کے سامنے جیل سے 2 بار گرفتار کیا گیا. ایک بار جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے. شہباز شریف صاحب چچا کو لے کے چچا کو اور خود لے کے آئے. یہی بات میں بات کرتا ہوں کہ ایک جو سعادت لوگ مند اولاد اپنا جو بتاتی لوگ یہ شاید خاندانی کہتے تھے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز شریف نے جو ان کو لوگ یہ مبارک. تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ شاید شریف فیملی میں کوئی ڈویژن ہے, کہیں پہ اختلافات ہیں, تو یہ ہمیشہ کریٹ کیے جاتے ہیں, لیکن وقت خود ثابت کر دیتا کہ یہ ساری اختراعیں ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, مفروضے پر مبنی باتیں ہیں. کل پوری فیملی وہاں پر موجود تھی اور یہ ایک ڈیسیجن تھا. ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی جتنے ان کے ایم پی اے تھے جنہوں نے ان کو ووٹ کیا تھا 220 ارکان, وہ سارے کے سارے گورنر ہاؤس میں مصروف تھے. اس کے بعد انہوں نے 3 اجلاس کیے. تیسرے اجلاس کے بعد وہ ایک پولیس اسٹیشن گئی. ابھی جب ہم آپ سے بات کریں تو ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے پنجاب کی پوری بیوروکریسی کے ساتھ, امن و امان. تو ایک کامیاب میں دیکھ رہا ہوں, میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک کامیاب اور بھرپور وہ چیف منسٹر پنجاب ثابت اور ٹیم بھی بڑی اچھی. بالکل بات درست کرے, مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پر موجود ہے. اگر وہ فیڈرل سے پروونس میں آئی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کو تجربہ ہے, 2 بار وہ انفارمیشن منسٹر رہی ہیں فیڈرل میں. انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ کام کیا ہے, چلایا بہت. وہ مسلم لیگ نون کی ترجمان کے طور پہ بڑے بہترین انداز میں کام کیا. پھر ہم نے دیکھا فیڈرل منسٹر بھی ساتھ ہی. پھر آپ مجھے یاد ہے نا آپ کو کہ وہ دور کے جب صبح لاہور ہوتے تھے عدالت میں, یہاں پہ پیشیوں پہ 12 بجے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اسلام آباد ہارڈ ورکنگ صاحب کی صورت میں بڑے پرویز رشید صاحب ایک بہت بڑا ان کا بھی جو مشاورت ہے وہ بھی ٹیم بہت اچھی ہے. پرویز رشید صاحب کا عظمہ بخاری صاحب, پوری ٹیم, ایک خواتین کی ٹیم ہے, اور خواتین بڑی ایک ایکٹیو رول پلے کریں گی پنجاب اور پاکستان. یہ خواتین کو لیڈنگ پوزیشن دی گئی ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا کیسے دیکھ رہے ہیں ضیاء صاحب, کیونکہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور یہ صرف ہے پولیٹیکل سٹرگل کے بعد آئی ہیں, جیلیں کاٹی انہوں نے, اور اس کے بعد ایک مشکل دور دیکھا. اور پھر جو سپیچ ہے ان کی, آپ ہم وہاں پہ موجود تھے, تو سپیچ بھی جس طرح سولرائزیشن کا ذکر کیا انہوں نے, 5 IT سٹیز کا ذکر کیا, تمام شعبوں کو. انٹرنیشنل میڈیا کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ عمر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ابھی جتنے بھی جرائد میں باتیں آئی ہیں. ایک تو مریم صاحبہ نے جو اپنی اسپیچ کی وہ بہت اچھی تھی, لیکن انہیں بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا رہے گا. جی دیکھیں, ایک جو انہوں نے سب سے بڑی بات کی جو عمومی طور پہ پاکستان میں سب سے کم کی جاتی ہے اور پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس کے مسائل ہے, وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کا. تو انہوں نے بار بار الیکٹرک بائکس کی بات کی ہے, ماحولیاتی تبدیلی کو بہتر کرنے کی بات کی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس چیز کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ لوگ پہلے 2 سارے خواتین کی بات کریں تو پاکستان کی تو ایک بھرپور ہسٹری ہے خواتین کو ہمیشہ سے عزت دینے کی, خواہ وہ مذہب کے حوالے سے ہو, خواہ وہ سیاست کے حوالے سے ہو. فاطمہ جناح صاحبہ, بیگم رانا لیاقت علی خان, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ایون چھوٹی سی 9 سال کی عرفہ کریم جو ہے, عرفہ کریم رندھاوا, ایون اب مریم نواز صاحبہ, محترمہ کلثوم نواز صاحبہ, فہمیدہ مرزا صاحبہ, یعنی کہ طویل فہرست ہے. خواتین کو ہمیشہ ہمارے معاشرے میں عزت دی جاتی ہے. خاتون جنہوں نے سر کی ہے کوہ پیمائی پہ, وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. تو مریم صاحبہ کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا رہے گا. مجھے اسی میں ایک چیز بڑی اچھی یاد آئی کہ علیمہ خان نے کوئی بات کی تو پھر صدر مسلم لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر تھے, انہوں نے کہا کہ وہ کر سکتی ہوں, میرے لیے بہنوں کی طرح ہے. تو وہ سیف کھوکھر نے وہ بات تو کی, لیکن ایک ہمارے معاشرے میں ہمیشہ خواتین کو عزت دی جاتی ہے. بالکل آپ درست بات کریں. کل ہم سہیل وڈائی صاحب سے جب بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ ڈیلیور کریں گے. ڈیلیور کرنے کی آپ نے ضیاء صاحب بات کی ہے, سہیل وڈائی صاحب نے ہی کل مریم نواز صاحبہ پر جو ہے ایک کالم لکھا ہے. یہ ساری ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے یا جو وہ گورننس کا ماڈل لے کر آنا چاہتی ہیں اور جو چیلنجز درپیش ہیں, ان تمام پر مشتمل ایک کالم جو ہے. ایک بات میں یہاں پہ کروں کہ مجھے وہ ظاہر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک فیملی اورینٹڈ معاشرہ ہے, تو اس میں کل وہ جیسچر بڑا اچھا تھا جب انہوں نے اوتھ لیا تو ان کے چچا شہباز شریف نیچے تھے تو ان کو اٹھا کے خود لے کے الگ کے بعد چچا کو ملی اور اپنے والد صاحب کو ملی. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, امریکہ کے ایک صدر تھے وڈ ولسن, وہ جب صدر بنے تو ان کے جو پروفیسر, ان کے جو والد تھے وہ پروفیسر تھے, تو وہ اپنے والد صاحب سے صدارتی امور میں کہا جاتا ہے جو اخبار جرائد میں لکھا, تو ان سے مشورے کیا کرتے, صلاح مشورے کیا کرتے تھے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مریم نواز جو ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے والد سے مشورے کریں گے. دیکھیں ان کے والد جو ہے پاکستان کے 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے بغیر پاکستان کے واحد وزیر اعظم, واحد شخص ہے جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے. آج بھی اگر دیکھیں بات, دس از ویری کلیئر, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ووٹ بینک اور سارا کچھ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی, میاں محمد شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے بھائی سب سے اہم. اور انتخابات کے بعد بھی جب نواز شریف نے پہلی جو سپیچ کی تھی, انہوں نے اس بات کا
تسلیم کیا کہ ان کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، لیکن پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے تو اس میں سب کو مل کے چلنا ہے، صحیح، اکیلے حکومت نہیں بنا. تو یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے جو کہ عمومی طور پہ ذرا کم دیکھنے کو اور یہ خاندانی ان کا سب ٹریڈیشن ہے. ایک سیاست تھی، الیکشن تھا، ہو گیا. اب یہ ملک ہماری ترجیح ہے. ہم نے عام آدمی بہت زیادہ مسائل میں. سندھ کی صورتحال پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. کل وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب ہو گئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ کی سیاست کو؟ دیکھیے سندھ کے اندر بھی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اور مراد علی شاہ تیسری مرتبہ ہوئے مرتبہ جو ہیں وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اس خاندان میں چوتھی بار وزارت اعلیٰ آئی ہے. ان کے مراد علی شاہ کے جو والد محترم تھے سید عبداللہ شاہ، وہ بھی 93 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنی تو ان کے ساتھ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے. جی. اور اس میں دیکھیے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ اس لیے بھی شاید جو ہے وہاں پر دوبارہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے گورننس میں ڈیلیور کیا ہے. بہترین ان کی گورننس جو ہے اس میں بہتری آئی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کی سیاست کے اندر ایک جو پیپلز پارٹی کا جو رزلٹ آیا ہے ان انتخابات میں وہ بھٹو دور سے بھی بہتر آیا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے بھی بہتر آیا ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی سندھ کی سیاست کے اندر بھی پنجاب کی طرز پر جس طرح یہاں پنجاب کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سٹرگل ہے، اسی طرح سندھ کے اندر محترمہ فریال تالپور کی جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اس کا بھی نتیجہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کے جو رزلٹ ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. وہاں پر بھی فریال تالپور صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز بالکل یہ آئی تھی، تجویز آئی تھی، یہ بہت ہی دستبردار ہوگی. اب الفت صاحب کیونکہ اب سیگمنٹ جلدی آپ اس پر کیا کہیں گے سندھ کی صورتحال پر؟ دیکھیں جی، سندھ میں پیپلز پارٹی نے مزید ڈیلیور کرنا ہے اور مراد علی شاہ صاحب کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ وہ ڈیلیور اور کریں گے. مراد علی شاہ صاحب کو میں 2002 سے جانتا ہوں، جب وہ پہلی بار سندھ اسمبلی میں آئے تھے. مظفر حسین شاہ صاحب وہ پارلیمانی امور کے اور بہت ماہر ہیں اور پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اور پیپلز پارٹی ظاہر لے کے آئی ہے، اور وہاں پر جیسے پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے یا پاکستان میں لیڈ کیا تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مدد کے لیے ان کی چھوٹی ہمشیرہ آصفہ بھٹو زرداری بھی میدان میں تھیں. تو سندھ کے لوگوں کا ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے بھٹو فیملی کے ساتھ. تو جو پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے یقیناً مزید کام کرنا ہوگا انہیں. اور مجھے امید ہے کہ مراد علی شاہ صاحب پر جو اعتماد کیا گیا ہے انہوں نے بہتر رول پلے کیا ہے اس نیگوسیشن میں بھی، یعنی کہ جو کولیشن بننے جا رہی ہے. اور آگے مراد علی شاہ صاحب ایک بہترین چوائس ہے. بلاول بھٹو. ضیاء صاحب کیا کہیں گے؟ سندھ ہمیشہ ہی خبروں میں رہا ہے گورننس کے حوالے سے، لیکن اب دیکھیں تو اب جب سے مراد علی شاہ کا پچھلا ٹینیور تھا وہ خاصی اس میں بہتری آئی ہے. خود بھی وہ انجینئر ہے اور معاملات کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے جو سندھ میں بارشوں کے بعد کئی دن پانی کھڑا رہتا تھا، وہ اب وہ گھنٹوں والی صورتحال ہو گئی. اور ایک سب سے خوبصورت بات ہے سندھ میں گورننس کی باتیں بہت ہوتی. دیکھیں اچھائی کی یا بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. جو گمبٹ کا ہاسپٹل ہے جس کا بلاول بھٹو صاحب بھی اکثر اپنی اس میں ذکر کرتے ہیں، وہ ہسپتال ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جو پاکستان میں سولر انرجی کے منصوبے ہیں وہ بھی وہیں پہ لگے. تھرکول پروجیکٹ تو سندھ گورنمنٹ جو ہے ایکٹیو ہے، ظاہر ہے وہ مزید اپنے آپ کو بہتر کریں گے اب وقت کے ساتھ. جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ الفت مغل صاحب، بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے لیکن ہم یہیں پر آپ کے ساتھ ہیں. جب بریک کے بعد آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. زارا الرٹ، بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں.
زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ توانائی بچائیں، معیشت کی توانائی بڑھائیں۔ ویلکم بیک۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا پروفیسر ظہیر اختر صاحب نے، پلمونالوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ اسموک کا ایشو بہت زیادہ رہا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ناک کان گلا خراب رہا اور چیسٹ انفیکشن میں جو ہے وہ اضافہ رہا لوگوں کا۔ ابھی اس وقت کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی دیکھیں، ایئر پولوشن دنیا کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ ہم شوگر کو، ہائی بلڈ پریشر کو یا دیگر جو سموکنگ کو، یہ بھی بہت خطرناک رسک فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں، کینسر اور دیگر امراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن پولوشن، ایئر پولوشن یا انوائرمنٹل پولوشن ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے اور جس سے بچے سے لے کے بوڑھے تک ساری عمر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بچوں میں نہیں ہوں گی، شوگر بچوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، صحیح۔ بڑے لوگوں کو ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر بچوں میں بہت ہی کم ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو ہوتا ہے۔ لیکن پولوشن ایک اس کو بیماری سمجھا جائے، ایئر پولوشن کو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سارے لوگ جس کا واسطہ پڑتا ہے اور سارے لوگوں میں اس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آج کل AQI، ایئر کوالٹی انڈیکس، یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جس ماحول میں، جس شہر میں رہ رہا ہوں، میرا اس وقت AQI کہاں پہ ہے۔ تو آپ سمپل گوگل سے چیک کریں کہ آج میرے لاہور کے AQI کتنا ہے۔ جو ابھی میں صبح دیکھ رہا تھا، یہ تقریباً کوئی 116 یا 120 کے قریب ہے اور 100 سے اوپر ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے۔ جن ممالک کا AQI 25 ہے، 30 ہے، 50 تک ہے، وہ نسبتاً بہتر ممالک ہیں۔ 50 اور 100 کے درمیان والے جو ہیں وہ نسبتاً بہتر نہیں ہیں، لیکن 100 سے اوپر تو بہت ہی خطرناک ہے، مطلب خطرناک ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا لاہور کا وہ 300 پلس رہا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن تو اب کچھ موسم بہتر ہو رہا ہے، کچھ چیزیں بہتر کنٹرول میں آئی ہیں، تو ابھی بھی خطرناک ہے، جس کو پور AQI کہتے ہیں، پور کوالٹی انڈیکس، ایئر کوالٹی انڈیکس۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنا AQI دیکھیں، اگر وہ AQI زیادہ ہے تو آپ نے ماسک کی احتیاط وہی کرنی ہے جو آپ نے کرونا کے دنوں میں کی تھی، کہ آپ ماسک، آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، کوشش کریں کہ ماسک کے ساتھ جائیں، خاص طور پہ اگر آپ بائک کے اوپر ہیں، سائیکل کے اوپر ہیں یا پیدل ہیں۔ گاڑی میں تو پھر احتیاط کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو آلریڈی کچھ بیماریاں چل رہی ہیں، جیسے دل کی بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، تو پھر آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے اور اس سے متعلقہ جو ویکسینیشن وغیرہ ہیں وہ آپ نے باقاعدگی سے لگوانی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لائک جو ہے وہ یہ ٹوٹکے استعمال کرنا ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹوٹکے کچھ مثبت ٹوٹکے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ منفی ٹوٹکے بھی ہیں۔ ٹھیک۔ مثبت ٹوٹکے وہ ہیں جو سینہ بسینہ ہماری دادیوں، نانیوں سے، دادا سے چل رہے ہیں، ان میں تو ایک اچھی بات ہے، غرارے جیسے ہیں، گارگل جس کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلکے پانی کے ناک میں مارنا ہے، وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو گرم پانی میں شہد ڈال کے، اگر شوگر نہیں ہے، وہ ہو گیا۔ کچھ جو شاندے ایسے ملتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے دیتے ہیں، وہ ہو گئے۔ تو یہ مچھلی ہو گئی، سوپ ہو گیا، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں جو آپ کے سینے کے لیے۔ نہ سٹیم لینا ہو گیا، بچوں کو نہ سٹیم دیں، وہ چہرے پہ سکالڈنگ کا ڈر ہوتا ہے، لیکن بھاپ لینی ہو گئی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایسے ٹوٹکے ہیں جو مثبت ٹوٹکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے جی کہ فلانی دوائی کھا لو
یا فلانے دوائی نہیں, یعنی اسٹیم لے لیں, یہ غرارے کر لیں, یہ فائدے والی چیزیں ہیں. صحیح, یہ فائدے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ماسک بتا رہے تھے ابھی ڈاکٹر صاحب کہ بڑا ضروری ہے کہ اگر 100 سے اوپر انڈیکس ہے تو 300 تو بہت ہائیسٹ ہے. پچھلے دنوں ہم نے اس کو فیس بھی کیا, اور لوگ ہم نے دیکھا اکثر جو ہے وہ شکایت ہوتی تھی کہ 4 سے 5 دن میں لوگوں کا گلا ٹھیک ہو جاتا تھا, لیکن 15-20 دن گلا جو خراب رہا, چیسٹ انفیکشن رہا, وہ اس کی وجہ یہی تھی. اس کی وجہ ایکچولی یہ ساتھ جب ڈسٹ بھی کرتی ہے, لیکن نا وائرس ہماری سوسائٹی میں ایک وائرس ایسے پھر رہے ہیں, جیسے کووڈ بھی ایک وائرس تھا, کرونا بھی ایک وائرس تھا, لیکن ریسپریٹری وائرس کچھ ایسے آئے ہیں. نارملی وائرس 5 سے 7 دنوں میں جیسے آپ نے بات کی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو پچھلے 3 ماہ کے اندر ایک وائرس ہے وہ ایسا ہے جو آپ کو 20-25 دن یا مہینہ بھی لے کے جاتا ہے. اس کی وجہ وائرس تھی. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو اریٹنٹ ہیں, جو پولوشن ہے, وہ آپ کی جو بیریئر ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے منہ میں لعاب ہے, یہ بیریئر ہے ہمارا, ہمارے ناک کی جو سیکریشن وہ بیریئر ہیں جو ان سے روکتی ہیں. پولوشن ان کو ختم کرتی ہے. ہماری سکن کا, ہماری جو اندر کا باڈی کا حصہ ہے وہ ڈائریکٹ ایکسپوز ہوتا ہے وائرس سے جو کہ فضا میں پھر رہے ہیں. وہ جب جا کے ان پہ اٹیک کرتے ہیں تو پھر وہ بیماری لمبی ہوتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں سے وائرس کون سا موجود ہے, جو کہ ویری کرتے رہے موسم کے حساب سے اور سال ٹو سال. اس لیے جو وائرس جو پچھلے دنوں آیا تھا وہ ایسا ہی تھا جو کہ آپ کو 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے لے رہا تھا. جی کافی اچھا. ڈاکٹر صاحب پانی ابھی بھی جو ہمیشہ گرم پینا چاہیے, یہ بھی بہت نہیں, ہمیشہ گرم نہیں, لیکن پانی ہمیں ٹھنڈا بھی نہیں پینا چاہیے. اور یہ ہماری کوئی ایز سچ اسٹڈیز موجود نہیں ہے, لیکن جن ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیم گرم یا کوسا پانی جس کو کہتے ہیں وہ پیتے ہیں, وہ نسبتاً صحت مند ہے. لہٰذا پانی یا تو آپ نارمل ٹیمپریچر جو روم ٹیمپریچر والا ہوتا ہے وہ لیں, یا پھر نیم گرم جو آپ کا سٹمک برداشت کر سکے اور منہ برداشت کر سکے وہ لیں. وہ نسبتاً بہتر ہے ٹھنڈے پانی کے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کر پانی کہتے ہیں کم از کم جو ہے وہ تھوڑا سا پینا چاہیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیمار تو نہیں ہیں. اگر تو آلریڈی آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا باڈی میں پانی آپ کے آلریڈی زیادہ گردوں کی وجہ سے, تو پھر تو پانی آپ کو اتنا ہی لینا جتنا ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہو اور بیماریاں جگر کی, گردوں کی, تو ہم کہتے ہیں آپ 3 سے 4 گلاس سے زیادہ پانی نہ لیں, اور اتنا ہی لیں جب ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر آپ صحت مند ہیں, ایج آپ کا فیکٹر کم ہے, تو پھر آپ صبح کے ٹائم نہار منہ پانی لے لیں, فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اکثر فلو کی شکایت رہتی ہے زیادہ, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ابھی 2-3 ہفتے گلا خراب رہتا ہے, اسی طریقے سے مسلسل کنٹینیوس فلو ہو جاتا ہے. یہ بھی ویدر چینج کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ویدر چینج کی وجہ سے ان میں ہوگا جن کو آلریڈی الرجی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو موسم چینج سے بھی الرجی ان کو ہوتی ہے, پولن سے یا اس طرح. نہیں, پولن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اس ایریا میں پولنز ہیں کہ نہیں. اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ پولنز ہیں, لاہور میں اتنے پولنز نہیں ہیں. جو آپ کے باغات والے ایریا ان کے قریب تو ہوں گے, لیکن جنرلی پولن والا ایریا ہمارا لاہور نہیں ہے. لیکن موسم چینج ہونے کی وجہ سے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں سے 8 افیکٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ ان کے اندر اتنی ٹالرنس ہے, اتنی برداشت ہے کہ وہ موسم کی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے اندر الرجی کا ایلیمنٹ اتنا ہوتا ہے کہ جو موسم کی چینج ہے وہ بھی ان کے لیے بیماری کا سبب بن جاتا ہے, اور ان کو پھر چھینکیں آنا, گلا خراب ہونا, نزلہ ہونا ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے پیشنٹ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ میں پرون ٹو چینج آف ویدر ہوں. اگر وہ ان لوگوں کو پھر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. انہیں جو ہے ایسا موسم آ جائے تو پہلے ہی کچھ اسٹیم وغیرہ لینا شروع کریں. اس میں یہ ہے کہ ایک دم ٹھنڈ سے گرم کمرے میں یا گرم کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں نہ جائیں, تھوڑے سے اپنے آپ کو پہلے وارم اپ کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ ایکسپوجر لیں. دوسرے باہر نکلتے ہوئے کیپ کا استعمال کریں. ڈیفینیٹلی. آپ بات یہ ہے کہ سر درد کی ایک بڑی وجہ, نزلے زکام کی ایک بڑی وجہ ٹھنڈ کے اندر سر کو لگنا ہے, اور یہ تو حدیث کے اندر بھی مفہوم ہے کہ آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں. سر کو ہو گیا مفلر سے, آپ اپنے گردن کو ہو گیا, اور پھر گرم پانی کے بعد میں واپس آ کے غرارے کرنا یا گارگلز کرنا, اور ناک میں ہلکا نیم گرم پانی مارنا جب باہر سے آپ ہو گئے, تو یہ چیزیں آپ کو الرجی سے بچا سکتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب تو کیا ایڈوائز کریں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ اکثر اب یہ تو ناک کان گلے کی شکایت تو اچھا بچوں میں بہت زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے. بچوں کے لیے کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیم انہیں نہیں دلوانی. اب بچے 2 طرح کے بچے, ایک تو وہ بچے جو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں, اس میں ماؤں کو بڑی احتیاط کرنی ہے ان کی ہائیجین کی. دودھ پلاتے وقت فیڈر کا دودھ بالکل نہ دیں, اور مدر فیڈ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پراپر پوزیشن ہوتی ہے, اور ماؤں کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جو پراپر پوزیشن ہے دودھ پلانے کی. بیکاز وہ اگر دودھ پلاتے وقت ان کا خواب فیڈر سے بھی دے رہے ہو, آپ بعض مائیں ایسی کرتی ہیں لٹاتے ہوئے دودھ پلا رہی ہیں, تو اس سے بڑا امکان ہوتا ہے سانس کی نالیوں میں جانے کا اور واپس ناک سے منہ میں آنے کا, کیونکہ یہ کنیکشن ہوتا ہے ناک کا آپ کے منہ کے ساتھ اور گلے کے ساتھ.
या तो नाक के रास्ते बाहर आ जाता है या फिर वो सांस की नालियों में चला जाता है, ठीक। जिससे लाजमी तौर पे इन्फेक्शन होनी है। सही। तो उसकी प्रॉपर पोजीशन है, फिर पीने के बाद वो कम से कम 10-15 मिनट उसको सर ऊंचा करके रखें, सही। ताकि वो नीचे से आसानी के साथ हजम हो जाए। तो इसमें एहतियात की जरूरत है। ठीक। और दूसरा ये है, और डॉक्टर साहब अगर अभी हम सारी सिचुएशन को देखें, जिस तरह भी आप छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, अब ये तो आपने बताया जो शीरख्वार बच्चे होंगे, जो दूध पीते बच्चे होंगे, लेकिन अगर बड़े बच्चों की बात करें जो उसमें फिर ये कि ठंड से बचाने का ये है कि प्रॉपर जो गर्म लिबास, गर्म कपड़े पहने, सर को ढांप के रखें, और अपनी आंखों को, नाक को, कान को जो अगर गार्गल्स करने की एज के अंदर हैं वो उनके साथ करवा के रखें। हाई प्रोटीन डाइट जिसके अंदर कॉफ़ी है, सूप यखनी वगैरह हो गया मौसम के हिसाब से, वो उनको दें। मछली बहुत अच्छी है, शहद बहुत अच्छा है, उनका इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है। और अंडा बहुत अच्छा है जी। अच्छा ठीक। और डॉक्टर साहब आज जो हमने देखा कि कुछ बच्चों को मुसलसल कॉन्टीन्यूस जो है वो कफिंग रहती है, वो उसका टॉन्सल्स की भी शिकायत आ जाती है, तो वो टॉन्सल्स उस वक्त उसका क्या इलाज ये है? आपने दो बातें एक ही वक्त में कर दी, खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। अगर मुसलसल किसी को कफ रहती है ना तो एक बीमारी है। बच्चों को कफ रहनी नहीं चाहिए मुस्तकिल, मौसमी हो गई 2-4 दिन के लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर मुस्तकिल रहती है तो दो वजह, बड़ी वजह। एक तो गले में टॉन्सल्स हैं, फौरन किसी एंटी से चेक करवा के अगर टॉन्सल्स हैं तो उसका जो भी एंटी एलर्जी देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, या ज़्यादा ख़राब है तो निकलवाने हैं। और दूसरा, बच्चों में जो एस्थमा होता है ना जी, जो हमारी फील्ड है, बच्चों में एस्थमा जब शुरू होता है उसकी पहली कंप्लेंट ही 6 माह साल ही होती है कि उसको कफ रहती है। डॉक्टर साहब सारा दिन ठीक रहता है, रात को सोते हुए बहुत कफ आती है, सारा दिन ठीक रहता है, सुबह सुबह बहुत कफ आती है और खांसी से इसकी आंख खुलती है। तो ये पहली अलामत हो सकती है एस्थमा की। तो उस वक्त फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं और जो एस्थमा की प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लें। तो कफ जो है असल में हमारी दोस्त है, वो हमें बता रही है आपकी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है। तो जो है टॉन्सिल्स या एस्थमा, तो जो भी वजह बनती है उसके हिसाब से उसका इलाज करवाएं। ठीक ठीक। ये नेबुलाइज बच्चों को करना ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नेबुलाइज एक बहुत अच्छा इलाज है, बिकॉज आप नेबुलाइजर के जरिए जो दवाइयां देते हैं वो बहुत कम मिकदार में होती है बनिस्बत उसके जो आप खाते हो। ठीक, बहुत ज्यादा फर्क है उन दोनों में। लेकिन डिपेंड ये करता है कि नेबुलाइजेशन को एडवाइस कौन करे। प्रॉपर डॉक्टर एडवाइस करे कि किस चीज की नेबुलाइजेशन देनी है, सादे वाटर की देनी है, नॉर्मल सलाइन की देनी है, या कोई दवाई डाल के देनी है। और अगर दवाई डाल के देनी है तो फिर वो डॉक्टर एडवाइस करे, क्योंकि 5-6 तरह की मेडिसिन आती है जो नेबुलाइजर में दी जाती है। जी जी। ये सुन के नहीं कि फलानी ने अपने बेटे को दिया तो मैं भी अपने बच्चों को दे दूं। खतरनाक हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। नेबुलाइजर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करेंगे, यानी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नेबुलाइजेशन डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेनी। लेकिन अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो फिर नेबुलाइजेशन ही इलाज है और वो जरूर देनी चाहिए। ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये भी देखें एंटीबायोटिक का जो पूरा कोर्स होता है वो अक्सर, अगर मिसाल है 5 दिन का तो 3 दिन में बाद छोड़ देते हैं, वो भी नुकसानदेह होता है। मैं इससे दूसरी अपोजिट बात करूंगा। पाकिस्तान में इशू जो है ना वो कम का नहीं है, पाकिस्तान में ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग धड़ाधड़ काउंटर से जाके खुद लेके खा रहे हैं। सिंपल गले खराब होने का मतलब एंटीबायोटिक ले लेना नहीं है, छींके आने का मतलब एंटीबायोटिक ले लेना नहीं है। लिहाजा देखें जी, दीन हमारा इतदाल का दीन है, ना कम ना ज्यादा। जब एंटीबायोटिक एक डॉक्टर अच्छा एडवाइस करे, कॉम्पिटेंट डॉक्टर, तो फिर जितने दिन के लिए एडवाइस करे उतने दिन लेनी है। कम लेंगे तो वो भी जरासीम में मुदाफियत पैदा कर देते हैं, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जरासीम बोलते हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और हम तो गुलाब देवी के अंदर ये भुगत रहे हैं बहुत ज्यादा कि एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं ली, प्रॉपर डोज में नहीं ली, प्रॉपर दिनों के लिए नहीं ली, तो रेजिस्टेंस आ गई और बहुत ज्यादा मतलब इतनी इस हद तक जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। एक बहुत बड़ी वजह डेथ की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। लिहाजा कम ले लेना और गलत मिकदार में ले लेना, यह भी एक बहुत अहम पॉइंट है। दूसरा यह है कि आप जरूरत नहीं और आप ले जा रहे हो, और यह ज्यादा बड़ा इशू है। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी आपको पता है नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल जर्म्स भी होते हैं जो आपकी जीआई सिस्टम में मौजूद हैं, जो आपको खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। आप जब गलत एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से और तरह की बीमारियां लगती हैं। लिहाजा कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी देर लेनी है, वो मुस्तरिद माहिर डॉक्टर के मशवरे से ही। मैं इसमें इमरान भाई एक बात करता होता हूं कि आप अपनी गाड़ी को दिखाना हो ना जी, तो आप ढूंढते हो कि अच्छे से अच्छा मैकेनिक, घर की रेनोवेशन करानी हो, घर बनाना हो, अच्छे से अच्छा आप कॉन्ट्रैक्टर या अच्छे से इंजीनियर ढूंढते हैं। अपनी सेहत के लिए आप खुद ही अपने माहिर बने हुए हैं, तो फॉर गॉड से अपनी सेहत के लिए किसी अच्छे काबिल डॉक्टर का इलाज करें, जो जितनी देर के लिए कहे उतनी देर के लिए दवाएं लेनी उसने। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस करेंगे जो इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं उन्हें नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि अब जैसे हम बात करें कि पानी ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, आप कह रहे हैं कि देखिए मैं एक जनरल हेल्थ के बारे में बात करूं, 5 चीजें इंसान की दोस्त हैं और 5 चीजें इंसान के लिए डॉक्टर हैं। हमने पहले भी इस प्रोग्राम पे पीटीपी पे बहुत दफा ये बात की है कि पहली बात यह है कि आप अपनी नींद पूरी करें। सही, और वो कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे। ठीक। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है 7 से 9 घंटे, लेकिन 8 घंटे हो, और अनडिस्टर्ब स्लीप।
ठीक। कि डिस्टर्बेंस वाली ना हो। नंबर 2, आप अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। जंक फूड जो है ना, जंक फूड जी। जिसमें बहुत ज्यादा बर्गर, शवारमे और हर वक्त यही खाते रहना और कोल्ड ड्रिंक्स, ये नहीं, बिल्कुल। आप घर की बनी हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें। जमीन के पेड़ से जो चीजें डायरेक्ट निकलती हैं, आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग हो उनकी। जितनी रॉ के हैं, जितनी कम प्रोसेस्ड हैं, वो ज्यादा है। इंपॉर्टेंट बात, रात का खाना जल्दी खा लें। बिल्कुल ये नहीं है कि रात को 11-12 बजे फारिग हो गए और पेट भर के सो 8, गए। 8:30, 7। जी जी जी। और जो मतलब जिस तरह रमजान में है ना कि अफ्तारी और सहरी वाला टाइम, वो आइडियल टाइम है आम दिनों में भी। सही। कि आप तकरीबन, चले ज्यादा काम है तो आप 8 बजे तक खा के अगर 10 बजे सोना, 2 घंटे का वक्फा सोने से पहले जरूर हो। उसके अलावा आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मिस कर रहे हैं, वो होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं ना, बचपन के दोस्त, जी। उनके साथ थोड़ा सा लइयर टाइम जरूर निकालें। सर। एमी गपशप जो कहते हैं ना, एमी बात करना, ठीक। वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, आधा घंटा पौना घंटा, वो भी जरूर। थेरेपी है। वो ये थेरेपी है। वो आपसे मेरा मानना इस चीज पे डॉक्टर साहब ये है कि दोस्त दवाई का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त दवाई होते हैं, क्योंकि वो दवाइयां असर नहीं कर पाती जो आप जो अपने दोस्त, दोस्त बिल्कुल सही, आपसे बिल्कुल मुलाकात सही, बिल्कुल करते हैं। ठीक कहा है। तो वो वक्त जरूर गुजार रहे हैं। मौसम के हिसाब से थोड़ा सा टाइम धूप में जरूर बैठे। ठीक। बहुत तेज धूप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने धूप में, बिकॉज विटामिन डी उससे बनता है और आपसी बहुत सारी चीजें जर्म्स के साथ खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एक्सरसाइज। आप अपने आप को टाइम थोड़ा सा, आधा घंटा जरूर दें। सही। भले से तेज वो कोई और एक्सरसाइज ना करे, लेकिन वॉक जरूर कर लें किसी वक्त भी। सही। दिन में, शाम में, रात में। बाहर नहीं जा सकते, घर में कोई ट्रेडमिल या कोई ऐसी चीज रख लें जो आपको थोड़ा सा दौड़ा सके। सही। तो आप ये 5 चीजें कर लेंगे ना जी, तो इंशाल्लाह ताला। एक्सरसाइज जो है वो हमें एसेंशियल होनी चाहिए। आप समझते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर ये एडवाइस है कि कम से कम वॉक जरूर करनी चाहिए, आधा इसमें घंटा। कोई शक नहीं है। आप देखें जितने भी बड़े से बड़े एग्जेक्टिव्स हैं ना, जिनके साथ पीए रखे होते हैं, उनके टाइम शेड्यूल नोट किया होता है, उसमें आधा घंटा एक वॉक का जरूर होता है कि सर अब आपके वॉक का टाइम हो गया, या एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज का टाइम हो गया। तो ये हर बंदे को जरूर 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 करनी चाहिए। ठीक। सेहत और दोस्त इंसान के, ये सॉरी, वॉक और दोस्त सबसे बड़े दोस्त हैं। वॉक सबसे बेहतरीन और दोस्त ये, है। हाँ जी, ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं। ठीक है। और एडवाइस आखिरी एक बता दें, क्या करेंगे? बस यही है कि जी इन तरीकों के मुताबिक अमल करें। साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, घर की बनी सादा खुराक लें, रात को नींद पूरी करें और दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारें, धूप में बैठे और वॉक जरूर करें। इंशाल्लाह ताला आप सेहतमंद रहेंगे। और अगर आप बीमार हैं, दिल के, शुगर के, कोई भी बीमारी है, तो जो दवाइयां ले रहे हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप मुस्तकिल दवाइयां इस्तेमाल करें, जितनी देर कहा है और जो कहा है, उसमें अपनी डॉक्टरी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला आप सेहतमंद प्रोफेसर ज़हीर अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बहुत ही कीमती मशवरे भी देने के लिए, एडवाइस करने के लिए हवाले से भी, क्योंकि इंसान की सेहत है तो यकीनन सब चीज़ें हैं। और एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने कही कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। आप जहाँ पर भी जितने मर्जी मसरूफ़ हो, वॉक करें या एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।